अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसान लकफ़ूरुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, उसने मुख्तलिफ़ अंदाज से इंसानों को राह रास्त से हटाने की कोशिश की और बहुत से लोग उसके जाल के अंदर फंस कर ईमान से हाथ धो बैठे। उसकी चालों में से एक चाल अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना भी है। शिरक, वो किसी भी लिहाज से हो, ये उसकी सबसे कारी ज़रब है। इसीलिए तो इस्लाम ने शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। और अगर कोई आदमी तौबा के बग़ैर मर जाता है ऐसी हालत में, तो फिर वो अबदी जहन्नमी होता है। शिरक की कई शक्लें हैं। उसमें से एक शक्ल अल्लाह तबारक व तआला को ज़ू अज्ज़ा मानना, अल्लाह तबारक व तआला के हिस्से मानना है। यहूदियों के अंदर भी ये ख़राबी पाई जाती थी, मसीहियों के अंदर भी, और इसी तरह मुशरिकीन मक्का के अंदर भी बाज़ लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला को ज़ू अज्ज़ा तस्लीम करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदी ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हिस्सा करार दिया उन्होंने हज़रत उज़ैर को। और मसीहियों के हवाले से फरमाया, वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। और इसी तरह मुशरिकीन मक्का के मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वयजअलूना लिल्लाहिल बनात। और वो अल्लाह की बेटियां बनाते हैं, अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते हैं। सुबहाना, वो तो पाक है इससे। तो यहूदी भी अल्लाह तबारक व तआला का जुज़ बनाते थे, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे। मसीही लोग भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते हैं। और इसी तरह मुशरिकीन मक्का भी फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे। तो ये अल्लाह ताला को जुज़ों के अंदर तकसीम करना। और इस हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के लिए जुज़ बनाया है। इन्नल इंसान लकफ़ूरुम मुबीन। बिलाशुबा इंसान खुला ना शुक्रा है। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ू अज्ज़ा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जैसे अपनी सिफ़ात के अंदर वाहिद और यकता है, इसी तरह अपनी ज़ात के अंदर भी वाहिद और यकता है। जो अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर शरीक करता है किसी को, वो भी मुशरिक है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराता है, वो भी मुशरिक है। इब्लीस का ये जाल उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर भी चल गया और उम्मत मुहम्मदिया के भी बाज़ अफराद इसी तरह का नज़रिया रखना शुरू हो गए। उन्होंने डायरेक्ट तौर पर तो अल्लाह का बेटा नहीं बनाया किसी को, लेकिन उन्होंने बअल्फाज़े दीगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हिस्सा बना दिया। किनको? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और नज़रिया दिया उन्होंने नूरुम मिन नूरिल्लाह का, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के नूर में से नूर हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हिस्सा बना दिया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूँ। एक रिसाला शाया होता है मिरातुल आरिफीन इंटरनेशनल, 2007 अप्रैल के महीने का ये रिसाला, ये मैगज़ीन अगर आप पढ़ेंगे, और ये हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली एक बड़ी मज़बूत जमात है, उनकी तरफ से ये शाया होता है। उस जमात का नाम इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीम अल आरिफीन है।
اس میگزین کے صفحہ نمبر 2 پر ایک قول لکھا ہوا ہے، وہ قول اس جماعت کے سرپرست کا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خداوندی کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنی ذات کے نور سے ایک نور کو جدا فرمایا، اور جب اپنی محبت اور معرفت و جمالیت کے آئینے میں اس نور کو دیکھا تو خود ہی اس کے اشتیاق میں مبتلا ہو گیا، اور اسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا۔ اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2,73,000 سال اپنے مد نظر رکھا۔ اس کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے لطف و کرم سے فرمایا، اے نور محمد، روح محمد میں ڈل جا۔ اس حکم سے نور محمد سے روح محمد پیدا ہوئی۔ یہ عبارت جب آپ نے سماعت فرما لی تو اس کے اندر بالکل واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے ایک نور الگ کیا، اور وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بن گئی اور وہ دنیا کے اندر آئے۔ ہمارے ان احباب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مقیاس نور۔ اس کے اندر وہ اس نظریے کی وضاحت یوں کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نور مانتے ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا مکتبہ سلطانیہ لاہور سے شائع ہوا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 173 ہے۔ مزید اپنے اس عقیدے کی وضاحت فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب مقیاس نور میں صفحہ نمبر 24 اور 25 پر۔ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی، بلکہ حقیقت نوری تھی، اور نور محض کو جمعیت انسانی عطا فرما کر والدہ کے شکم پاک سے پاک جسمیت انسانی کے سمیت نور کا ظہور فرمایا، اور آپ کا لباس انسانی ہماری خاطر تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام حقیقت میں بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں نور تھے، اور جو بشری لبادہ اوڑا تھا وہ ہمارے لیے اوڑا تھا تاکہ آپ انسانوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں، انسان آپ کو اوپرا نہ سمجھیں، عجیب نہ محسوس کریں۔ اسی بات کو اس جماعت کے بہت بڑے مفتی انہوں نے اپنی کتاب جاء الحق کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ایک شکاری، یعنی یہ مثال انہوں نے خود پیش کی ہے، جیسے ایک شکاری پرندوں کا شکار کرتا ہے تو وہ پرندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے ان جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ قریب آئیں اور وہ ان کا شکار کر سکے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشری لبادہ دیا گیا تھا، حقیقت میں آپ نور ہیں، لیکن جو بشری لبادہ دیا گیا تھا وہ شکاری کی طرح تھا، کہ جیسے وہ شکار کو قریب لا کر شکار کرنا چاہتا ہے، اسی طرح آپ کو لبادہ بشری دیا گیا تاکہ آپ انسانوں کو قریب لا کر ان تک پیغام پہنچا سکیں۔ یہ تو فیصلہ آپ احباب کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شکاری کے ساتھ تشبیہ دینا، مثال کے ساتھ، شکاری کی مثال کے ساتھ پیش کرنا، یہ محبت کا کون سا درجہ ہے؟ بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان احباب کا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت نور تھی، آپ بشر نہیں تھے، آپ ظاہری طور پر بشر تھے، اور جو آپ کی حقیقت نورانی تھی وہ نورانی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نور سے جدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ احباب قرآن مجید کا جب ترجمہ کرتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بشر کہا گیا ہے، انسان کہا گیا ہے، تو وہاں پر جب ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہری صورت کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بہت بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں، ان کا ترجمہ ہے جو کنز الایمان کے نام سے معروف ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ جو الفاظ لکھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں،
اب آپ سورۃ الکہف کی یہ آیت نکالیں، قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو یہاں پر قرآن مجید کے الفاظ کے اندر آپ کو ظاہری صورت کا لفظ کوئی نہیں ملے گا، لیکن ترجمے کے اندر آپ کو ظاہری صورت کا لفظ مل رہا ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری صورت میں بشر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کر لیتا۔ قرآن مجید کے اندر تو ایسا لفظ کوئی نہیں ہے، یہاں پر تو ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہاں پر ظاہری صورت کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو چونکہ ان احباب کا یہ عقیدہ ہے تو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے یہ احباب قرآن مجید کے ترجمے کے اندر بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ان احباب کی کتابوں کے حوالے سے اور ایک میگزین کے حوالے سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ تو جب ہم تحقیق کے میدان میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا تھا، عیسائیوں سے لیا یہ شیعہ حضرات نے، روافض کے اندر آیا، اور روافض سے یہ لیا اہل تصوف نے، اور اہل تصوف نے یہ عام مسلمانوں کے اندر معروف کیا۔ اصول کافی شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں، اور شیعہ نے یہ عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں سے لیا، کیونکہ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی جو صفت کلام ہے وہ مجسم ہو کر دنیا کے اندر آئی ہے، خدا بذات خود مجسم ہو کر دنیا کے اندر آیا ہے۔ یہ نظریات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مسیحیوں کے ایک دو حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب ہے ان کی کلمۃ اللہ کا تجسم، مینار کتب لاہور سے یہ شائع ہوئی، صفحہ نمبر 25 اور 26 پر یہ بات لکھی ہے، پس وہ ہم کو جو اس کے مخلوق اور اس کے باپ کی صنعت تھے ہلاکت سے بچانے کے لیے مجسم ہوا، بلکہ عین بنی آدم کا سا جسم اختیار کیا۔ یعنی جناب مسیح جو ہیں وہ بنی آدم نہیں ہیں، انہوں نے تجسم اختیار کیا ہے اور انسانوں جیسا جسم انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ عقیدہ جو ہے لیا گیا ہے۔ انجیل یوحنا باب 1 فقرہ نمبر 1 کے اندر اور اس طرح فقرہ نمبر 14 کے اندر، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور پھر آگے کلام مجسم ہوا، تو وہ جناب مسیح کو کلام مانتے ہیں کہ وہ پہلے کلام تھے، وہ انسانی روپ کے اندر وہ آئے ہیں۔ بائبل کے اندر عہد نامہ جدید میں ایک خط ہے، فلپیوں کے نام خط، اس کا باب نمبر 2 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، مسیح یسوع اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی مسیحیوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جناب مسیح انسان نہیں تھے، حقیقت میں انہوں نے انسانی روپ دھارا تھا، اور یہ عقیدہ جو ہے پھر شیعہ حضرات کے اندر گیا، وہاں سے یہ نظریہ جو ہے اہل تصوف کے اندر آیا، اور اہل تصوف سے یہ عقیدہ عوام کے اندر مشہور ہوا۔ ہندوستان کے زمانے میں ایک اخبار شائع ہوئی، اخبار الفقی امبرسر سے یہ شائع ہوتی تھی۔ جنوری 1921 میں یہ اخبار شائع ہوئی تو اس کے اندر ایک شعر لکھا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب رسالت و بشریت، انہوں نے یہ حوالہ اخبار الفقی کا پیش کیا ہے۔ تو اب یہ اہل تصوف کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا ہی بنا لیا، تو وہاں سے پھر یہ عقیدہ نور من نور اللہ کا یہ عوام کے اندر مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حوالے سے پیشین گوئی موجود تھی
کہ امت محمدیہ جو ہے یہ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح کے عقائد اور نظریات اور خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اسی طرح کے عقائد اور نظریات خرابیاں امت محمدیہ کے اندر بھی آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ جیسے ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہوتی ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا جی اے اللہ کے نبی اس سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہے؟ تو عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ذو اجزاء ماننے کا عقیدہ پایا جاتا تھا، تو یہ امت محمدیہ کے اندر کسی نہ کسی انداز سے آنا ہی تھا، اور وہ یوں آیا ہے آپ کے سامنے۔ اس کو نظریہ نور من نور اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دلائل جب ہم اپنے ان دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ جی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق نور مانتے ہیں، نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں۔ تو جب ہم اس نظریے کے اوپر آتے ہیں تو صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن جو ہیں وہ شعلہ مارتی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چیز سے پیدا ہوا جو تمہارے سامنے رکھ دی گئی، یعنی مٹی۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مخلوق نور سے پیدا ہو اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اے نبی آپ کہہ دو لوگوں کو، آپ فرما دو لوگوں کو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ہونے کی نفی کی ہے۔ اگر آپ نور سے پیدا ہوتے تو آپ تو فرشتے ہوتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خلقت الملائکۃ من نور، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتہ ہونے کی نفی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نور سے پیدا بھی نہیں ہوئے، نہ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور ہیں، نہ ہی آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ نور سے پیدا ہوتے تو حدیث مبارکہ کے مطابق آپ فرشتے ہوتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر آپ کیا ہیں؟ قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے، یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور یہ بات یاد رکھیں انسان ہونا کوئی نچلے درجے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے، اور انسان ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ جملہ جو ہے وہ سنا ہوگا لوگوں سے کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، تو اگر آپ کو انسانیت سے خارج کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ نبی بشر ہے، یہ نبی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔